10 मई की शाम को इंडिया पाकिस्तान युद्ध में सीज फायर हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, जो आपके सामने एक बड़ी प्रेजेंटेबल सी म्यूज़िक एक्सप्रेशंस लगा के, बैकग्राउंड्स लगा के, खड़े होके सामने से टेलीप्रॉम्प्टर से चीज़ें रीड करके जो स्क्रिप्ट रीड करते हैं, एक जर्नलिस्ट को कभी रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं पेश आती, सिवाय इसके कि वो अपने सामने सिर्फ पॉइंटर्स रख ले ताकि वो कुछ मिस ना कर जाए और कनेक्ट कर सके अपनी थॉट को। अगर सामने से कोई शख्स खड़ा हुआ आपके सामने यूं स्ट्रेट खड़ा होके बोले जा रहा है, आपको कोई कहानी सुनाए जा रहा है, तो समझ जाएं इट इज़ स्क्रिप्टेड। और स्क्रिप्टेड चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। दुनिया में ऑल्दो बहुत सारे लोग, बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो टेलीप्रॉम्प्टर को यूज़ करते हैं फॉर अ वेरी इफ़ेक्टिव वे ऑफ प्रेजेंटेशंस, बट वो टीवी चैनल्स में हो रहा होता है, दैट इज़ डिफरेंट। वो सब कुछ न्यूज़ ड्रिवन ही होता है, वो उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द वीलॉगर्स हेयर एंड द कंटेंट क्रिएटर्स। दूसरा, AI ने ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया है जिसमें कंटेंट क्रिएशन तो अब कोई मसला ही नहीं है। मसला उसमें उन लोगों को आएगा जो प्रॉपर रिसर्च करना जानते हैं, जो मुस्तकिल समझते हैं कि हमने काउंटर बैलेंस करना है, एनालिसिस हमारा बायस नहीं लगना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि अगर हमने एक ब्रिटिश ख़बर है तो हमने उसको अमेरिकन न्यूज़पेपर से भी वेरीफाई करना है, हमने उसका अरब पर्सपेक्टिव भी देखना है, हमने उसका जर्मन पर्सपेक्टिव भी देखना है, एशियन पर्सपेक्टिव भी देखना है। लेकिन जब आप AI ड्रिवन चीज़ें निकाल के बस लोगों को कहानी सुना दें, वो जर्नलिज्म नहीं होता। तो सबसे पहले तो जो मेरी कंक्लूजन है अबाउट दिस राठी साहब, वो ये कि ही इज़ अ कंटेंट क्रिएटर। ही मे बी वेरी पॉपुलर, उसकी कई वजह हो सकती हैं, बट ही इज़ नॉट अ जर्नलिस्ट। उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी हुई, ही इज़ नॉट एन एकेडमिक, ही इज़ नॉट अ रिसर्चर। मैंने सुना है उनके कोई 40-50 लोगों की टीम है। हम यहाँ पर अकेले काम करते हैं। इट इज़ माई माइंड व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू। उसकी क्रेडिबिलिटी की मैं क्या बात करूँ। यहाँ पे रिसर्च टीम आपने 40 लोगों की रखी हुई है। भाई मेरे तो आगे पीछे कुछ नहीं है। 40 लोगों की रिसर्च टीम पूरी दुनिया से रख के, जिसमें पाकिस्तान में भी लोग आपके थंबनेल बनाते हैं, मुझे पता है। उसके बावजूद ये रिसर्च की है आपने 10 दिनों का ब्रेक लेके। हम तो पिछले 7 दिनों से सोए नहीं हैं ठीक से। आप तो टीवी पे भी काम नहीं करते, ना आपका जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक़ है। आप तो कभी दजाल पे यानी कि बरमूदा ट्रायंगल पे वीडियोस बनाते हो, कभी आप बॉलीवुड के ऊपर वीडियोस बना रहे हो। आपका तो ताल्लुक़ भी नहीं है जर्नलिज्म से। मेरे पास नहीं है आपकी तरह फैंसी एडिटर, ना कोई रिसर्च टीम है जो मैं ये सब कर सकूं। अच्छा जी, सारे आपने फैंसी एडिट्स करके क्या किया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो उन्होंने ब्रीफिंग दी थी, वही पूरी की पूरी आपने छाप डाली। आगे चलते हैं। जितने सोर्सेज आप यहाँ दे रहे हैं, जिनको आपने क्लेम किया है कि फ़लाँ अखबार में ये छपा, फ़लाँ अखबार में ये छपा, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, एक्सप्रेस टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, द प्रिंट, मिंट, कोई एक ही आप कहीं और से कोई न्यूट्रल अखबार पकड़ लेते? सारे इंडियन हैं। ज़ाहिर है ये आप जो कुछ बोल रहे हैं वही उसमें लिखा हुआ है और यहीं से लेके आप बोल रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ क्रेडिबल वे ऑफ प्रेजेंटिंग समथिंग। सो आपका सबसे पहला जो फ्लॉ है इस पूरी वीडियो का, वो ये है कि ये वन साइडेड स्क्रिप्ट है, नथिंग मोर देन दैट। उसके बाद आगे चलते हैं, और बीच में आप कहीं नहीं भूले, बार बार आप अपनी AI मास्टर क्लास को भी बेचते रहे हैं, बार बार उसकी स्लॉट्स ओपन हो गई हैं, बताते रहे हैं। एनीवेज, क्या आपने एविडेंस प्रेजेंट किया कि पाकिस्तान के अटैक्स अनप्रोवोक्ड थे? गोदी मीडिया अपनी ही पब्लिकेशन दे दी। आपको शायद नहीं पता, आपकी रिसर्च टीम को तो पता होगा, बड़ी आसान सी फैलेसी है। द एविडेंस फॉर समथिंग कैन नॉट बी द थिंग इटसेल्फ। मैं अगर आकर बोलूँ मैं पाकिस्तान का बेस्ट यूट्यूबर हूँ, क्या सबूत है? मैं कह रहा हूँ ना मैं पाकिस्तान का बेस्ट यूट्यूबर हूँ, ये नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे जो बात सारी वीडियो में की गई है, एक इंटरनेशनल सोर्स इस्तेमाल नहीं किया इस आदमी ने। मुझे एक मरतबा बता दें कि मैंने पाकिस्तान का लोकल न्यूज़ एजेंसी का सोर्स इस्तेमाल किया हो, हालांकि डॉन की तरह के इम्पार्शल तरीन पेपर्स उनको तक कोट नहीं किया, बिकॉज आई नो पीपल वोंट बिलीव इट। लोग यकीन नहीं करेंगे कि जो पार्टी टू दी ऑफेंस है उसी के मीडिया को सोर्स कर रहे हो। यार कोई शर्म होती है? आपकी पूरी वीडियो में क्या सोर्सेज हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द प्रिंट, चारों इंडियन। सिर्फ 2 इंटरनेशनल सोर्स एंड पे इस्तेमाल किए हैं, और वो कहाँ पे किए हैं? माइंड यू, अब बारीक वारदात चेक करें, वो वहाँ पर किए हैं जहाँ ये दिखाना था कि पाकिस्तान में गुर्बत कितनी है। पहलगाम वाक़े पे नहीं किया, राफेल्स डाउन करने पे नहीं यूज़ किया, टेरर कैंप्स को अटैक करने पे, बेसिस को अटैक करने पे नहीं यूज़ किया। सारे इंडियन सोर्सेज भाईजान इलेक्शन से पहले छाती पीट रहे थे
گودی میڈیا سارا میڈیا جھوٹ بولتا ہے. اب 23 منٹ کی ویڈیو پاکستان کے اگینسٹ بنا کے دہشت گرد اسٹیٹ ڈکلیئر کر کے سینکشن لگوانے کی کیمپین چلا رہے ہو, اور سورس کون ہے؟ انڈین میڈیا. دس از یور کریڈیبلٹی. فی جو اسپینش نیوز ایجنسی ہے, یہ میں دھروو راٹھی بن کے ٹائمز آف انڈیا, ہندوستان ٹائمز, یہ سارے کوٹ نہیں کر رہا. اپنے لوکل پریس کو کبھی کوٹ نہیں کیا پچھلی 4 ویڈیوز میں, نہ DGISPR کو کوٹ کیا, بیکاز میں پارٹی ٹو دی آفینس کی بات کروں گا ہی نہیں. اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو پھر آپ کی مرضی ہے. اینی وے انہوں نے شروع یہاں سے کیا. بائی دا وے اسٹارٹ تو انہوں نے جہاں سے بھی کیا, بیچ میں وہ اپنی AI ماسٹر کلاسز کو بھی سیل کرتے رہے, وچ اٹ سیلف از سیلف ایکسپلینیٹری آف واٹ آئی ایم سیئنگ, کہ یہ منی منٹنگ جو کنٹینٹ کریٹر ہوتے ہیں, ان کے آپ ویز اینڈ مینز ہوتے ہیں, ان کو آپ نہیں جانتے کہ یہ کس ٹارگٹ آڈینس کو کس لیے ٹارگٹ کر رہے ہیں, یہ کہاں ہٹ کرتے ہیں, ان کو کہاں لگتا ہے کہ پیسے ملیں گے. جس طرح اینڈریو ٹیٹ ہے, وہ مسوجنی اور وہ ایک میسکولینٹی اور ٹاکسسٹی کو لے کے چلتا ہے, اور اس کی اسی پہ اتنی فالوئنگ ہے. اسی طرح کوئی ریلیجس آدمی ہوگا تو وہ ریلیجن کو لے کے چلے گا, اس نے اپنی وہ نیش ڈیفائن کی ہوئی ہوگی کہ ٹھیک ہے میں نے صرف ریلیجس لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے. انہوں نے سینسیشنلزم, یہ تو پورا بالی ووڈ کا پیکج ہے آن یوٹیوب, انہوں نے تو ان لوگوں کو سب کو فالو کیا ہوا ہے, یا ان کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں جو لوگ سینسیشنلزم سے امپریس ہوتے ہیں اور اس میں بلیو کرتے ہیں. اینڈ انفارچونیٹلی زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں, عام آڈینس ایسی ہی ہوتی ہے. اینی وے نان ایسکلیٹری انیشیٹو تھا, ان سب کو میں ایڈریس کروں گا, لیکن اس سے پہلے ایک لوکل چی گویرا کی ویڈیو آ گئی 10 دن بعد, جس ویڈیو کے درمیان میں پاکستان کو دہشت گرد ثابت کرتے کرتے انہوں نے یہ اشتہار بھی چلا دیا, AI ماسٹر کلاس. مجھے $1 دیجئے اور لائک سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولیے, میں آپ کو اسپیسیفکلی سکھاؤں گا کس طرح AI کا استعمال کرنا ہے. بیچ میں یہ ایڈ بھی چلا ان کی ویڈیو کے, نام ہے دھروو راٹھی. یہ دیکھو کتنا دکھ ہوا, کتنا برا ہے سب کچھ, کتنا سب کچھ ہے. میرا AI کا کرس لے لیں, مطلب روتے ہوئے تم نے میوزک لگائی, سب کچھ کیا, اور اس کے فوراً بعد میرا AI کا کورس ہنستے ہوئے. یار ایک ویڈیو میں 10-20 پیسے نہیں کماتے تو تمہارا کیا جاتا؟ نہ کہ ان کی لاشوں کو ہم استعمال کریں ملکوں کے جو ایجنڈا ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور میرا نیا AI کورس بیچنے کے لیے. اپنا کام کرو. جعفر ایکسپریس جب ہوا نا, میں نے یہ نہیں شروع کر دیا کہ دیکھیں انڈیا درشکو AI کورس لو, انڈیا کی ٹیررزم دیکھو یہاں پر. اس کے بعد آپ نے کہا سوال کرو ماہرہ خان, فواد خان, اپنے ملک سے سوال کرو, یا آپ نے اینڈ میں بالی ووڈ والا ٹچ دیا ہے. وہ بالی ووڈ ٹچ پہلے ہی بہت آ چکا ہے, جو آپ کے مودی صاحب کی تقریر تھی جس میں وہ بار بار کہہ رہے تھے شانتی نہیں ہوگی, وہ بالی ووڈ سے کم نہیں تھا. بائی ڈیفالٹ آپ کا نیشنل کیریکٹر ہی شاید بالی ووڈ کا ہے, فیکٹس پہ جب بات کرنی پڑتی ہے تو آپ لوگ کافی پریشان ہوتے ہیں. اینی وے. اور دوسرا, انہوں نے ویڈیو کے اینڈ پہ اپیل نہ 2 لوگوں سے کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہی از ون آف دوز پیپل جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں 3 ہی لوگ ہیں, فواد خان, ماہرہ خان اور دہشت گرد, بس. اس کے علاوہ ہم اور آپ تو سب جاہل ہیں. ہم تو جناب کر کے سر پہ سفید جو ہے نا وہ ٹوپی رکھ کے, جس پہ اوپر وہ جو ہے وہ سوراخ بنے ہوتے ہیں, وہ والا نشان, وہ رکھ کے ایک دوسرے کو آپ جناب کر کے پکارتے ہیں. ہمیں تو اور کچھ آتا ہی نہیں ہے بھائی. لوٹا لے کے کھیتوں میں جاتے ہیں. ہم نے تھوڑا تعلیم حاصل کی ہے کوئی, ہمیں تو جہاز بھی نہیں اڑانے آتے, ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ. اور یہ کہہ رہا ہے کہ آٹے کی لائنوں میں لوگ لگے رہتے ہیں, ان کو کھانا نہیں ملتا, اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ یہاں ریولوشن آنے والی ہے. اور میری اپیل ہے ماہرہ خان سے اور فواد خان سے کہ وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف بولیں. میں آپ کی فین نہیں ہوں, میں آپ کو ایک جرنلسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بار بار چیزیں چیلنج کر رہی ہوں اور ریبٹل دے رہی ہوں. یو کین آلویز کم بیک ٹو می. اس کے علاوہ فیکٹ آف کی آپ نے بات کی, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس, جس کی اگر میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں, جس کی گرے لسٹ میں پاکستان تھا. تو یاد رکھیں, میں اپنے ویورز سے اس وقت مخاطب ہوں, آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر تھوڑا سا انٹیلیجنٹ ہوتا انڈیا تو وہ یہ دیکھ لیتا کہ ہم نے فیٹف کے 34 پوائنٹس پورے کر کے خود کو نکالا تھا گرے لسٹ میں سے. سو فیٹف فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس از اے گلوبل منی لانڈرنگ اینڈ ٹیررسٹ فائنینسنگ واچ ڈاگ. یہ چیک رکھتا ہے کنٹریز پہ کہ کہیں ٹیرر فائنانسنگ نہ ہو رہی ہو, کہیں پہ منی لانڈرنگ نہ ہو رہی ہو. 40 ممبرز ہیں فیٹف کے, 38 جورسڈکشنز ہیں, 2 ریجنل آرگنائزیشنز ہیں جس میں گلف کوآپریشن کاؤنسل آتی ہے, یورپین کمیشن آتا ہے. دیز 40 ممبرز آر ایٹ دا کور آف گلوبل ایفرٹس ٹو کمبیٹ منی لانڈرنگ اینڈ ٹیررسٹ فائنانسنگ. سو اٹس اے واچ ڈاگ. ٹھیک ہے, آپ دیکھ رہے ہیں 40 کنٹریز ہیں, اس میں پاکستان از ناٹ ایون اے ممبر آف دس واچ ڈاگ. اور یہ ٹیرر فائنانسنگ, اور آپ کو یاد ہوگا پاناما پیپرز آئے تھے جس میں منی لانڈرنگ کی بہت بات ہوئی تھی. میں اس وقت برٹن میں تھی,
اتفاق کی بات ہے. میں اس وقت UK میں تھی اور UK کے اوپر یہ الزام لگا تھا کہ یہاں پہ ڈرٹی منی لا کے جو ہے اسے وائٹ کرتے ہیں پوری دنیا سے لوگ, اور اس وقت پینٹ ہاؤس پائریٹس کہا گیا میاں نواز شریف کو, اور وہ ساری جس کی بھی ٹریل تھی وہ ساری آ کے UK میں ملتی تھی. UK نے اتنا سخت ایکشن لیا, فیٹف کے ساتھ مل کے خود اپنے ملک کے اندر اتنا سخت انہوں نے ایکشن لیا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ برٹن کی آپ کو کوئی نیوز نہیں ملے گی کہ وہاں پہ کوئی ڈرٹی منی جاتی ہے. دس از ہاؤ کیئرفل پیپل آر. ونس چیزیں آپریٹ ہو کے سامنے آ جاتی ہیں لائم لائٹ میں, وہ اس کو نہیں چھوڑتے. اور فیٹف تو پورا واچ ڈاگ ہے. یہ وہی دن ہے جب ہم بھی گرے لسٹ میں تھے. اس گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے یہاں پہ روز کوئی نہ کوئی ڈیلیگیشن آیا ہوتا تھا. ہمیں لمٹ دی جاتی تھی 6 months کے بعد اب دوبارہ آپ کو اسکروٹنائز کیا جائے گا. آپ کو جو سٹیپس ہیں مستقل ہم انہیں رپورٹس بھیجتے تھے کہ ہم ان پہ کیا سٹیپس لے رہے ہیں. تو اگر یہاں ٹیرر فائنینسنگ ہو رہی تھی, اگر یہاں پہ منی لانڈرنگ ہو رہی تھی, ہم نے اسے کرب کیا. وی سیٹسفائڈ فیٹف, اور پھر ہم گرے لسٹ سے نکلے. اوکے, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں جس طرح آپ نے ان بچوں کے میسکر کا ذکر کیا, یہاں پہ آپ ایک طرف تو اتنے کیئرفل ہیں, اتنے آپ لوگ زبردست مورل ہائی گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سولینس پہ حملے نہیں کرتے. یہاں آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ ٹیگ کرو فیٹف کو, ان کو بتاؤ کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے اور اس کو واپس گرے لسٹ میں ڈالا جائے. ساتھ آپ کہہ رہے ہیں IMF کو کہ ان کو قرض دینا بند کرو, ان کو لون دینا بند کرو. اف یو آر ناٹ بادرڈ اباؤٹ پاکستان, اگر آپ کو پاکستان سے لینا دینا کوئی نہیں ہے, اور اگر آج آپ کو اتنی مار پڑ گئی ہے پاکستان سے, تو یو وڈ اسٹوپ سو لو کہ آپ ہمیں یہ بھی یاد کرائیں گے کہ ہمارے بچوں کا میسکر ہوا تھا, اور آپ فیٹف کو ٹیگ کروائیں گے. لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں. ہیٹ بیسڈ اپروچ کی حد ہوتی ہے. لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ جا کے فیٹف کو ٹیگ کرو, اور فیٹف جیسے آپ کے کہنے پہ, لوگوں کے ٹیگ کرنے پہ ہمیں گرے لسٹ میں ڈال دے گا. آپ نے مطلب اتنے بڑے واچ ڈاگ کو سمجھا ہوا ہے کہ وہ صرف کیونکہ راٹھی صاحب نے کہہ دیا ہے, راٹھی صاحب کے فالوورز نے ٹیگ کرنا شروع کر دیا ہے, تو وہ ہمیں گرے لسٹ میں ڈال دے گا. اور IMF کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پیسے نہ دو. ایک طرف آپ لکھ رہے ہیں کہ غربت بہت ہے. پاکستانیوں, کچھ اپنا خیال کرو. آپ کی غربت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کی آرمی آپ کو یوز کرتی ہے ریلیجن اور پالیٹکس کے نام پہ. آپ کی غربت اصل میں ختم ہونی چاہیے. دوسری طرف آپ 180 ڈگری کی جمپ لگا کے IMF کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کے پیسے بند کرو, کہیں تو سٹے کر جائیں. انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ FATF دنیا کی تمام واچ ڈاگز جن کے ملینز آف ڈالرز کے بجٹس ہیں, پوری دنیا کی ٹیرر فائنانسنگ کے خلاف جو باڈیز ہیں, پوری انٹرنیشنل کمیونٹی سب جاہل ہیں. میرا یوٹیوب چینل دیکھو, میں نے ثابت کر دیا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال کے بلاک کر دو, چاروں طرف دیوار بنا دو, پاکستان کے اندر خود ہی باندھ کے مار دو ان کو ساروں کو. آگے چلیں تو جناب نے کہا کہ پاکستان ٹیرر فائنانسنگ کی گرے لسٹ میں چلا گیا تھا FATF کی, اکتوبر 2022 میں اس سے باہر آ گیا. اچھا, اب یہ نہیں بتائے گا کہ اکتوبر 2022 میں ٹیرر فائنانسنگ کی گرے لسٹ سے پاکستان باہر آیا کیوں تھا, اس کا نام نہیں لے گا. کوٹ ان کوٹ FATF کی سٹیٹمنٹ آپ کو دے رہا ہوں. FATF نے کہا پاکستان میڈ سگنیفیکنٹ امپروومنٹ ان اینٹی منی لانڈرنگ اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم فنڈنگ فریم ورک. اور اس کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ چونکہ ان کا بیس بڑا ہو رہا ہے جو سیٹلائٹ سے نظر آ رہا ہے, لیکن FATF سوئی ہوئی ہے. FATF 15 ملین یوروز کا بجٹ رکھ کے سیٹلائٹ امیج سے اسکرین شاٹ نہیں مار سکتی کہ بہاولپور کا بیس کیمپ بڑا ہو رہا ہے, اس کو کچھ کرو, اسکویز کرو جا کے اس کو. لیکن دھروو نے پتہ لگا لیا, اس لیے ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلاؤ دیٹ سینکشن پاکستان. ٹھیک ہے, میں نے تو یہاں لارجر انٹرسٹ دیکھنا ہے یا اس طرح کے 2-4 میں نے زہریلے موقف نکال کے کیس بلڈ کرنا ہے, تو اس کے اوپر میں اگر دھروو راٹھی ہوں تو میں ویڈیو بنا دوں گا. FATF کا ٹرینڈ چلاؤ. اچھا, بعد میں کامنٹس میں لکھ رہا ہے کہ اب آپ سب جائیں ٹویٹر پہ FATF کو ٹیگ کریں, انہیں کہیں میری ویڈیو دیکھو تاکہ میرے اور ویوز آئیں, اور پھر جا کے FATF کی گرے لسٹ میں ڈال دو. بھائی, آپ کو یہ نہیں پتہ کہ پاکستان اگر بلیک لسٹ ہوگا تو مزید ریڈیکلائز ہوگا. آپ کی اتنی سینس نہیں ہے. پاکستان کو بینکرپٹ کرو گے تو وہ مزید ریڈیکلائز ہوگا. ہر وہ آدمی جو پاکستان کو بینکرپٹ کرنے کی بات کر رہا ہے وہ بر صغیر میں وائلنس, تباہی, قتل عام چاہتا ہے. کینیڈین پرائم منسٹر نے آج سے 2 سال پہلے کینیڈا میں ہونے والی برٹش کولمبیا میں اسیسینیشن جو ہوئی تھی, جس میں ہردیپ سنگھ نجر کا اسیسینیشن کا جو کلیم تھا, وہ یہ کہا گیا کینیڈین پرائم منسٹر کی طرف سے کہ انڈین ڈپلومیٹک سٹاف انوالوڈ ہے اور ہندوستان کی ریاست انوالو ہے, اور وہاں کی جو RCMP ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کوٹ ان کوٹ بات کر رہا ہوں, RCMP کہہ رہی ہے, انٹرنیشنل پریس گارجین چھاپ رہی ہے, ایجنٹ ایکٹنگ آن بہاف آف انڈین گورنمنٹ ڈوئنگ ایکسٹارشن, انٹیمیڈیشن, کوئرژن, ہراسمنٹ.
اب اگر یہ ایک مرڈر ہوا ہے نا تو میں یہاں ساتھ ہی جنگوازم نیشنلزم پھیلاؤں کہ دیکھو انڈیا کی ریاست دہشت گردی کر رہی ہے, گھسو وہاں پہ, جہاز گھسا دو, مار دو ساروں کو. بلڈ تھرسٹی ہو آپ, یو وانٹ ٹو گیٹ انڈینس کلڈ اینڈ پاکستانیز ایز ویل. آپ یہاں کے لوگوں کا خون چاہتے ہیں, اسی لیے 8-10 کلنگز کو بیس بنا کے میس مرڈر, نیوکلیئر وارفیئر انسٹیگیٹ کرنے کی بات کر رہے ہو. دیں گے تو آپ ٹیررسٹ کی سائڈ پر ہیں. اچھا چلیں چھوڑ دینا, پاکستان تو آپ کی نظر میں ہے ہی دنیا کا سب سے بڑا اسٹیٹ. انڈین ایکسیپشنلزم آپ نے ڈرا کی ہوئی ہے, آپ تو بھائی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دنیا بھر کو دیکھتے ہیں. پاکستان سے آپ کا کیا تعلق؟ کچھ نہیں, چھوڑو, چھڑ دیتا سی پاکستان کو. آپ نے جو سکھ مارے ہیں کینیڈا میں, کینیڈا تو ایک ماڈرن نیشن ہے, کینیڈا تو ایک سوفسٹیکیٹڈ نیشن ہے, فرسٹ ورلڈ نیشن ہے, پڑھا لکھا نیشن ہے. آپ نے جا کے وہاں پر بندے مار دیے. میں تو نہیں کہہ رہا, پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ نے مارے ہیں. تو یو شوڈ سپورٹ کہ کینیڈین گورنمنٹ جو ہے وہ جا کر ممبئی دہلی پہ بوم مارے, اور اگر انڈیا ریٹیلیٹ کرے تو جو بھی ٹروڈو کے بعد مارک کرنے آیا ہے وہ جا کر کینیڈا کو بولے آپ نے تو کینیڈا پہ حملہ کر دیا, پیٹرون ہوگا وہاں پر. تو انہوں نے آرگیو کیا ہے کہ انڈیا کے پاس ایویڈنس ہے کہ پاکستان نے پہلگام کیا ہے. کیا ایویڈنس ہے؟ آپ بھی پریشان ہوں گے, کیونکہ دوستوں اگر ایویڈنس نہیں ہوتا تو انڈیا ایسا کیوں کرتا؟ اس سے زیادہ اور کیا ایویڈنس چاہیے؟ مطلب کوئی میاں آگے گھر پہ اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دے, بولے تو نے چیٹ کیا, بولے کیا ایویڈنس ہے؟ بولتے تو چیٹ نہیں کیا ہوتا تو میں تجھے مارتا کیا؟ یہ دنیا میں ایسے بیوقوفانہ بات میں نے نہیں سنی. اور اگین یہ انڈین ایکسیپشنلزم ہی ہے جو یہ آرگیومنٹ کر سکتا ہے, کیونکہ کل کو پاکستان اگر بوم کر دے, کل کو پاکستان میں خدا نخواستہ کوئی بوم پھٹے, ہم جا کر اس کے بدلے میں انڈیا کو بوم کر دیں اور بولیں اگر تو ایویڈنس نہیں ہوتا ہمارے پاس تو بتاؤ ایسا کیوں کرتے؟ مطلب کوئی دنیا کا سینس ہے اس آرگیومنٹ میں کہ ایویڈنس اگر انڈیا کے پاس نہیں ہوتا تو انڈیا جو ہے وہ بوم نہیں کرتا پاکستان کو. اور وہ دشکوں سے یہاں آپریٹ کر رہے ہیں. پہلے کی غلطی تو عمران خان نے مان لی تھی, لیکن ابھی کی سچائی ایڈمٹ نہیں کری. یہ کہا کہ پاکستان اب ایسے سبھی جہادی گروپس کو بند کر چکا ہے, ان کے لیے کوئی جگہ نہیں. خواجہ آصف نے بھی اسی طریقے سے پہلے کی غلطی تو مان لی, لیکن ابھی کی بات پر ڈینائل موڈ ایکٹیو ہو گیا. اسکائی نیوز کے اینکر نے جب پوچھا کہ پاکستانی آتنکی سنگٹھن TRF نے پہلگام آتنکی حملے کی ذمہ داری لی ہے, یہ لشکر طیبہ کا آف شوٹ ہے. You're talking about an offshoot of Lashkar Taiba. اس پر انہوں نے جواب دیا کہ اب تو لشکر طیبہ ہی پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتا, ایکسٹنکٹ ہو چکا ہے. Let me tell you, Lashkar Taiba is a name from the past. It is totally defunct. It does. آپ آتے ہیں خواجہ آصف کے انٹرویو پہ, جس میں آپ نے کہا کہ خواجہ آصف تو خود کہتے ہیں کہ یس وی ہیو اے ہسٹری آف ڈوئنگ دا ڈرٹی ورک فار USA, برٹن اینڈ یورپ اور ویسٹ, وٹ ایور ہی سیڈ. اور ساتھ آپ نے کہا عمران خان نے بھی یہ بات مانی ہے کہ ہاں جی ہماری جو پالیسی رہی ہے جہاد کو سپورٹ کرنے کی وہ غلط رہی ہے. یہ سارا بیگیج ہسٹری کا بیگیج ہے, یہ سارا کانٹیکسٹ ہسٹری کا ہے, اٹس کانٹیکسچول. یس وی ور پارٹ آف افغان جہاد, یس پریزیڈنٹ ریگن کی تصویریں ہیں جس میں وہ حقانی نیٹ ورک کے لوگوں کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بڑے مورل لوگ ہیں اور آپ اس وقت ایول کے خلاف لڑ رہے ہیں, کیونکہ اس وقت کمیونزم کے خلاف یہاں پہ جو جہادی کھڑے کیے تھے وہ USA کو ٹھیک لگتے تھے. یس ٹوڈے وی سے آور پالیسی ٹورڈس افغانستان ہیز بین رانگ, اٹ واز فلاڈ. ہمیں کبھی بھی وار آن ٹیرر کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا, افغان جہاد کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ تو سب ہم خود کہتے ہیں. یہ تو جو DW کو آپ کوٹ کر رہے ہیں تو ہم خود کہہ رہے ہیں. پاکستان میں روزانہ پاکستان آرمی ہمیں خود بتا چکی ہے, روزانہ 3000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں. اس ایک سال کے اندر پاکستان میں ٹیررزم بڑھا ہے. طالبان خود پریشان ہیں, وہ بے شک نہ مانے, لیکن TTP ان کے فٹ سولجرز تھے اگینسٹ دا نیٹو فورسز اینڈ US. اب طالبان گورننس میں چلے گئے ہیں اور TTP آر بیک ٹو ٹیررزم. یہ سارا تو اٹ از این اوپن کیس. سلامتی کاؤنسل اسے انڈورس کر چکی ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو انڈورس کر چکے ہیں کہ ہم جو اسلحہ وہاں چھوڑ کے آئے اور جس شیمفل طریقے سے ہم وہاں سے نکلے, اس کے بعد اس کا سارا نتیجہ جو ہے وہ اسپل اوور وہ پاکستان بھگت رہا ہے. آپ اسے کہاں ٹیگ کر رہے ہیں یہاں پہ اس واقعے کے ساتھ یا ابھی جو کرائسس ہوئے ہیں اس کے ساتھ؟ سو کنٹیکسچلائز, لرن ٹو کنٹیکسچلائز دا تھنگس. وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ہسٹری, سے اٹ از اے ہسٹری. وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا کرنٹ ایشوز, یو شوڈ نو یہ کرنٹ ایشو ہے, اس کے آف شوٹس کہیں جا کے اگر ملتے ہیں تو ملائیں. زبردستی ہسٹری کا سہارا لے کے ٹیررسٹ کا شور مچانے سے دنیا مان نہیں جائے گی کہ یہ ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے. اس کے آگے چلیں.
جناب کہتے ہیں خواجہ آصف نے خود مان لیا کہ ہم دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. او بھائی وہ کولڈ وار کی بات کر رہا تھا کیونکہ ایک ویسٹرن اینکر بیٹھی ہوئی تھی سامنے جس کی ساری باعث اس کے ٹویٹر پہ جا کے دیکھ لیں آپ. یلدا حکیمی کی بات کر رہا ہوں میں. اور میں نے خواجہ آصف کا خود ڈیفنس منسٹر کا انٹرویو کیا. میں نے کہا آپ نے یہ کیا سٹیٹمنٹ دیا ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ آپ جا کے پوری ویڈیو دیکھ لیجئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان وار کی بات ہو رہی ہے. میں نے 250 ویڈیوز تو میں نے بنائی ہوئی ہیں جس میں خود مان رہا ہوں کہ ہم نے مجاہدین کو ٹرین کیا افغانستان میں استعمال کرنے کے لیے. یہ کس کو نہیں پتا؟ ریولیوشن بائی دھروو راٹھی پاکستان مان گیا. وہ بھائی پچھلی 20-25 سال کی کتابیں اٹھا کے پڑھ لو نا, دنیا میں کہیں بھی لکھی گئی ہیں اس افغان وار کے اوپر, تو ہر کسی نے یہ ایڈمیشن کیا ہوا ہے کہ ہم بنے یو ایس کا کیمپ یہاں پہ. انہوں نے پیسہ دیا, ہم نے سٹنگر میزائل بھیج کے وہاں پہ رشیا کو ہرا کے باہر بھیج دیا. یہ کس کو نہیں پتا؟ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں انڈین سٹیزن کو کہ پاکستان مان گیا. انڈیا کی بات ہی نہیں ہو رہی تھی وہاں پہ. ادروائز اگر ایسا ہوا بھی ہوتا تو ڈیفنس منسٹر اتنا بیوقوف آدمی ہے کہ وہ کیمرے پہ آ کے کہے گا میں 20-25 سال سے انڈیا میں دہشت گردی کروا رہا ہوں. کیا بات کر رہے ہو یار؟ آؤٹ آف کانٹیکس جو ہے وہ کلپ نکال کے یوز کرتے ہو. ہم نے ان کو غاروں سے نکال لیا کہ ہاں الو بنا دیا تجھے. دھروو راٹھی کو پتہ چل گیا جی ماسٹر اسپائی جو ہیں یہاں پر, اور ایویڈنس کیا ہے کہ بلڈنگز بن چکی ہیں. بھائی ہم بہت بچے پیدا کرتے ہیں, ہم پاکستانی بہت بچے پیدا کرتے ہیں, آبادی بڑھتی رہتی ہے, گھر بنتے رہتے ہیں. آپ نے بھی جو بوم کیا نا, جس کو آپ کہہ رہے ہیں ٹیررسٹ کمپاؤنڈ, وہاں لوگ ویکیشن پہ فیملیز گئی ہوئی تھی جن کو آپ نے بوم کیا. تو دا فیکٹ دیٹ بلڈنگز بن چکی ہیں, لوگوں کے گھر بن چکے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور ٹیررسٹ آ گئے. اگین آپ اسی ورلڈ ویو کو پش فارورڈ کر رہے ہیں کہ ہر پاکستانی ٹیررسٹ ہے. پاکستانی نے اگر گھر بنایا ہے, پاکستان میں اگر ایک بلڈنگ بنی ہے تو یہ ٹیررسٹ کی ہی ہوگی, اس میں ٹیررسٹ ہی رہتے ہوں گے. پھر دھروو راٹھی وہی جھوٹ بول رہے ہیں جو ڈی بنک ہو چکے ہیں کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں عبدالرؤف, یہ مسعود اظہر کے بھائی ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی تھی, انہوں نے ویڈیو کال پہ لے لیا تھا اس آدمی کو جس نے بولا بھائی میں کون سا کس کا بھائی یار. اس کی شکل بھی آ گئی, اس کی ڈیٹیلز بھی آ گئیں. اچھا جی, اب آپ لوگ جو دیکھنے والے انڈیا میں بولیں گے تم وہی غلطی کر رہے ہو جس کا تم الزام دھروو راٹھی پہ لگا رہے تھے. یو آر یوزنگ یور ڈی جی آئی ایس پی آر ایز ایویڈنس. اس بندے نے تو پوری کی پوری اپنی آئی ایس پی آر جو ایکویلنٹ انڈیا کا ہے وہ اس پہ بنا دی. چلیں میں نہیں کرتا وہ غلطی, میں آپ کی بریفنگ. یہ پرابلم ہوتا ہے نا کہ جو لوگ ایکو چیمبرز میں رہتے ہیں وہ دوسرے کی نہیں سنتے, میں تو سنتا ہوں. تو انڈیا کی جو بریفنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے کیا الزام لگایا ڈی جی آئی ایس پی آر پہ؟ انہوں نے بولا دے آر ٹرائنگ ٹو کنفیوز پیپل بیکاز ہم یہاں بول رہے تھے, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں آپ نے مسعود اظہر کے بھائی کو مار دیا, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں مسعود اظہر کا بھائی نماز پڑھا رہا تھا. تو انڈیا کی منسٹری نے بولا کہ دے آر ٹرائنگ ٹو کنفیوز یو. دو لوگ ہیں جن کے نام عبدالرؤف ہیں, اور آپ جو پاکستانی ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں وہ عوام کو کنفیوز کر رہے ہیں. ایک جو مرا ہے مسعود اظہر کا بھائی وہ عبدالرؤف الگ ہے, اور جو نماز پڑھا رہے وہ عبدالرؤف الگ ہے, اور انہوں نے یہ بولا کہ دونوں کے دونوں ٹیررسٹ ہیں. تو ایون آن دا بیسس آف دی انڈین ڈی جی ایم اوز اینڈ واٹ دے آرگیوڈ فار, دھروو راٹھی کا فیکٹ غلط ہے.